गांव के एक छोटे से मोहल्ले में एक आम मगर खुददार खानदान रहता था। बाप पुलिस में सिपाही था, सख्त ड्यूटी, कम तनख्वाह और जिंदगी भर के कर्जों में उलझा हुआ। माँ गांव के प्राइमरी स्कूल में उस्तानी थी, जिसकी चाल में वक्कार, चेहरे पर थकन मगर आंखों में इत्मीनान था। उनके घर में सिर्फ एक ही बेटी थी, नियाब, छोटी सी गुलाबी चेहरे वाली मासूम सी लड़की। नेहाब के बाप का ख्वाब बड़ा सादा मगर दिल से जुड़ा हुआ था। मैं अपनी बेटी को पुलिस की बड़ी अफसर बनाऊंगा। माँ अक्सर हंसकर कहती, अफसर बनाना इतना आसान नहीं, तनख्वाह देखो, किताबें कितनी महंगी हैं। नेहाब अभी तो बच्ची है। जब नेहाब स्कूल जाने लगी तो माँ खुद उसका बस्ता तैयार करती, कपड़े धोती और लंच बॉक्स में अक्सर वही सादा रोटी और चटनी रखती जो खुद खाती थी। नयाब बचपन से ही निडर थी। जब दूसरी बच्चियां गुड़ियों से खेलती थीं, नयाब अपने बाप की टोपी पहनकर शीशे के सामने खड़ी होती और सलाम ठोक कर कहती, रेडी टू ड्यूटी सर। वक्त गुजरता गया। जब नयाब 8वीं जमात में पहुंची तो इसके नंबर हमेशा क्लास में सबसे ऊपर होते। असातिज़ा इसे मिसाल के तौर पर पेश करते। एक दिन बाप ने ड्यूटी से वापस आते हुए अपनी जेब से एक छोटी सी बैज की तस्वीर निकाली, पुलिस अफसर के निशान की। बेटी को दिखाते हुए कहा, यही निशान एक दिन तुम्हारे कंधे पर देखना चाहता हूँ। नयाब की आंखों में नमी आ गई। उसने बाप का हाथ चूम कर कहा, अब्बू, मैं वादा करती हूँ कि आपका ये ख्वाब मैं ज़रूर पूरा करूँगी, चाहे ज़िंदगी के सारे इम्तिहान मेरे खिलाफ क्यों ना हों। वक्त गुजरने के साथ साथ नयाब ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों शानदार नंबरों से पास किए। जब यूनिवर्सिटी में दाखिले का वक्त आया तो एक नई मुश्किल सामने आई। फीस बहुत ज़्यादा थी। बाप के पास सिर्फ पिछले महीने की अधूरी तनख्वाह थी और माँ के पास वही जेवरात जो शादी के वक्त मिले थे। माँ ने आहिस्ता से कहा, मैं अपने कान के झुमके बेच देती हूँ, बस वो दाखिला हो जाए तो बाकी अल्लाह पर छोड़ देते हैं। बाप ने जवाब दिया, नहीं, वो जेवर तुम्हारी इज्जत हैं। मैं अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेच दूंगा। अगली सुबह जब नयाब जागी तो सेहन खाली था। बाप थाने जाने के बजाय मोटरसाइकिल बेचने गया था। दोपहर को वो एक रसीद और चंद नोट लेकर घर वापस आया और मुस्कुराते हुए कहा, अब यूनिवर्सिटी की फीस अदा हो जाएगी। मेरी सवारी तो चली गई लेकिन मेरा ख्वाब जिंदा हो गया। चंद दिन बाद नयाब यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर खड़ी थी, नया लिबास, किताबों का बैग और दिल में एक नया आज़म। बाप उसे छोड़ने आया था। यूनिवर्सिटी का पहला दिन नयाब के लिए ख्वाबों जैसा था। वसी लान, बुलंद इमारतें, साफ सुथरे रास्ते। पहले चंद दिन उसने खामोशी में गुजारे। क्लासों में आती, सामने वाली नशिस्त पर बैठती, नोट्स बनाती और फौरन चली जाती। उसे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं था। उसकी नज़रों में सिर्फ एक मकसद था, तालीम मुकम्मल करना, अपने वालिद के ख्वाब को हकीकत बनाना। एक दिन क्लास में एक लड़का ताखीर से आया, कद दरमियाना, लिबास महंगा मगर सलीके से पहना हुआ, चेहरे पर इत्मीनान और मुस्कुराहट में एक खास कशिश। उसने आते ही माजरत चाही और नयाब की बराबर वाली खाली निशिस्त पर बैठ गया। नयाब ने सर झुकाया मगर दिल के किसी कोने में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। ये लड़का रेहान था। रेहान का ताल्लुक एक दौलतमंद खानदान से था। इसके वालिद मुल्क के मशहूर सनतकार थे। उनकी फैक्ट्रियां शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में थीं, स्टील, टेक्सटाइल और शुगर मिल्स। घर शानदार, बंगला, बड़े बड़े लान और कीमती गाड़ियां। रेहान की माँ नरम दिल खातून थी। पहले पहल नयाब ने रेहान से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन रेहान को इसकी सादगी और खामोश मिजाजी में कुछ अलग नजर आया। एक दिन क्लास के बाद बारिश हो रही थी। सभी तलबा भाग रहे थे मगर नयाब एक दरख्त के नीचे खड़ी अपनी किताबों को बचा रही थी।
ریحان نے اپنی چھتری آگے بڑھائی اور مسکرا کر کہنے لگا، اگر اجازت ہو تو میں بھی اسی درخت کی چھاؤں میں شریک ہو جاؤں۔ نیاب نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ یہ ان کی پہلی لمبی بات چیت کا آغاز تھا۔ ریحان نے اس سے پوچھا، تم ہمیشہ اتنی سنجیدہ کیوں رہتی ہو؟ نیاب نے کہا، شاید سنجیدگی ہی میرے خوابوں کا راستہ ہے۔ ریحان ہنسا اور ہنس کر پوچھنے لگا، تمہارے خواب کیا ہیں؟ نیاب نے جواب دیا، میرے ابو چاہتے ہیں کہ میں پولیس افسر بنوں۔ رفتہ رفتہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ کلاس کے بعد وہ اکثر کیفیٹیریا میں ساتھ چائے پیتے، کتابوں پر بحث کرتے، ہنستے اور ایک دوسرے کی کہانیاں سنتے۔ ریحان نیاب کو اپنے گھر کی باتیں بتاتا، اپنے کتوں کے بارے میں۔ خاص طور پر وہ کہتا، میرے پاس 4 کتے ہیں، مگر سب سے خاص اس کا نام موتی ہے، وہ میری ہر بات سمجھتا ہے۔ نیاب حیران ہوتی کہ کوئی جانور اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک دن ریحان نے کہا، میں چاہتا ہوں تم میرے گھر میں آؤ، میری فیملی سے ملو، امی تمہیں بہت پسند کریں گی۔ نیاب نے پہلے انکار کیا، مگر ریحان کے اصرار اور ضد پر مان گئی، اور اس کے بعد نیاب اکثر ریحان کے گھر آنے لگی، کبھی کتابوں کے بہانے، کبھی چائے کے۔ ریحان کی ماں اسے بیٹی کی طرح سمجھنے لگی، اکثر کہتی، نیاب تمہارے آ جانے سے گھر میں رونق آ جاتی ہے۔ نیاب ان کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹاتی، کتوں کے ساتھ کھیلتی، اور ریحان کے ساتھ لان میں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتی۔ ریحان کے گھر کے لان میں شام کے وقت اکثر وہ دونوں بیٹھتے، پھولوں کے درمیان ہلکی روشنی میں۔ ریحان موتی کو ساتھ بٹھاتا اور کہتا، یہ میرا سب سے وفادار دوست ہے، اگر کبھی میں نہ رہوں تو اسے یاد رکھنا۔ نیاب ہنس دیتی، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، تم تو ہمیشہ رہو گے۔ یونیورسٹی کے آخری دن قریب آ رہے تھے۔ ریحان نے ایک شام کہا، پڑھائی ختم ہونے والی ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ یہ دور ختم ہو جائے۔ خیر وقت بہت تیزی سے گزرا اور اب وہ ایک بڑی افسر بن گئی تھی۔ اس کے والد ریٹائر ہو چکے تھے، اب زیادہ تر وقت گھر کے صحن میں پرانے دوستوں کے ساتھ گزارتے۔ ماں ابھی بھی اسکول میں پڑھاتی تھی، سادہ عورت مگر فخر اور محبت سے بھری ہوئی۔ کبھی کبھار جب اسکول کی بچیاں ان سے پوچھتیں، میڈم آپ کی بیٹی تو پولیس افسر ہے نا، تو وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتی، ہاں بیٹا وہ میرا فخر ہے۔ زندگی میں اب خوشی اور مصروفیات دونوں تھیں، صبح دفتر، دوپہر میٹنگز، شام گھر کے کام، اور رات میں احمد سے فون پر لمبی گفتگو۔ کبھی وہ اپنے کتوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی اور احمد کہتا، یہ تمہاری دنیا ہے اور میں اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اور وہ ہنسنے لگتی۔ احمد کے والدین بھی اب نیاب سے واقف ہو گئے تھے۔ ایک دن وہ خود نیاب کے گھر آئے، ان کے لیے اس نے چائے بنائی، ان کے چہروں پر سنجیدگی کے ساتھ شفقت تھی۔ انہوں نے نیاب کے والد سے کہا، آپ نے جو تربیت دی ہے وہ قابل فخر ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہماری یہ بہو بنے۔ اس لمحے نیاب کے والد کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ خاموشی سے بولے، میں نے ہمیشہ چاہا کہ میری بیٹی کو ایک ایسا گھر ملے جہاں اس کی عزت ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے۔ ماں کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے، اور یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے۔ اس دن کے بعد نیاب کے گھر میں ایک نیا رنگ آ گیا۔ ماں ہر روز اس کے لیے کچھ خاص بناتی، اور احمد کبھی کبھار نیاب کے لیے تحفے لاتا، کبھی پھول تو کبھی کچھ اور۔ دفتر میں بھی اس کی عزت بڑھتی جا رہی تھی، ہر اہلکار اس کا احترام کرتا، جب وہ گزرتی تو سلوٹ کرتے، وہ اکثر مسکرا کر جواب دیتی، شکریہ، لیکن یاد رکھو ہم سب ایک ٹیم ہیں۔ لوگ کہتے میڈم نیاب سخت ہیں لیکن انصاف کی پکی ہے۔ کبھی کبھار رات کو وہ اپنی بالکونی میں کھڑی چاند کو دیکھتی، ہاتھ میں چائے کا کپ، اور سوچتی، زندگی نے مجھے بہت کچھ دیا، محنت، عزت، محبت،
اور یہ احساس کہ میں وہ بن گئی ہوں جو میرے ابو نے چاہا تھا۔ وقت کے ساتھ ان کی محبت اور بھی گہری ہوتی گئی۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ اب صرف ایک بات باقی تھی اور وہ تھی نکاح۔ احمد کے والد نے ایک روز کہا، بیٹا اب اور انتظار کیسا، اگلے ہفتے شادی کر دیتے ہیں۔ نیاب کے والد نے بھی مسکراتے ہوئے حامی بھر لی۔ شام کو نیاب نے احمد سے ملاقات کی۔ وہ دونوں ایک ہوٹل کے کونے میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ ارد گرد ہلکی موسیقی چل رہی تھی اور وہ دونوں خوش تھے۔ وہ دن اس زندگی کا سب سے اندھیرا دن تھا۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے کانوں میں ایک اجنبی آواز گونجی، میم آپ کو شاید معلوم نہیں، احمد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بچ نہیں سکا۔ لمحے بھر کے لیے جسم جیسے تھم سا گیا، اس کی سانسیں رک گئیں، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے فون گر گیا اور وہ چپ چاپ زمین پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر زبان گنگ تھی۔ وہ صرف ایک لفظ دہرا رہی تھی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاندنی میں اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر ابھرا۔ وہ دونوں ایک ہوٹل کے کونے والے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ اس دن احمد کے چہرے پر عجیب سنجیدگی تھی۔ کافی کے کپ سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور وہ نظریں جھکائے آہستہ سے بولا، اگر کبھی میں نہ رہا تو ایک وعدہ کرنا، میرے کتے موتی کا خیال رکھنا، وہ مجھ سے بہت مانوس ہے، میرے بعد تمہارے پاس رہے گا، میری نشانی بن کر۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو احمد، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن آج وہی بات اس کے دل میں زخم بن کر چبھ رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند جیسے خاموشی سے اس کے آنسو سن رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، میں وعدہ نبھاؤں گی احمد، تمہاری ہر یاد، ہر بات، ہر احساس اپنے ساتھ رکھوں گی، تمہارا موتی اب میرا ہوگا۔ کچھ دن بعد وہ خاموشی سے احمد کے گھر پہنچی۔ اس کے دل میں خوف اور اداسی دونوں تھے مگر عہد مضبوط تھا۔ دروازہ کھلا تو احمد کی ماں آنکھوں میں آنسو لیے باہر آئی۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رو پڑیں۔ کمرے میں وہی خوشبو تھی جو کبھی احمد کے گرد ہوا کرتی تھی۔ ایک کونے میں موتی بیٹھا تھا، اداس، چپ اور خاموش، جیسے وہ بھی جانتا تھا کہ اس کا مالک کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ موتی کو اپنے گھر لے آئی، باقی تمام پالتو جانوروں کو رخصت کر دیا۔ اب اس کے گھر میں صرف ایک ہی ساتھی تھا، احمد کی یاد اور موتی۔ وقت گزرا اور زندگی آگے بڑھی، تعلیم مکمل کی اور علاج کے شعبے میں وہ ایک مزید بڑی افسر بن گئی۔ مگر احمد کی یادیں کبھی مدھم نہ ہوئیں۔ دفتر میں وہ اس کی میز کے قریب موتی کے لیے ایک خاص کرسی رکھی جاتی، جہاں وہ ہمیشہ خاموش بیٹھا رہتا، جیسے احمد کی روح اس کے آس پاس ہو۔ آخر کار وہ کاروباری آدمی جس نے اس کے والدین کی مدد کی تھی، انہیں اپنے گھر لے آیا۔ اب سب ایک ہی چھت کے نیچے رہنے لگے۔ وہ لڑکی اب سب کی بیٹی بن چکی تھی، خدمت گزار، باوقار اور وفادار۔ رات کو جب وہ موتی کے سر پر ہاتھ رکھتی تو مسکرا کر کہتی، احمد تم گئے نہیں، تم یہیں ہو، بالکل میرے پاس۔